अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। सबसे पहले तो मैं पूरे मुल्क की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि एहतियात बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कोरोना जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है वो अब तशवीशनाक हद तक हो चुकी है। क्योंकि आज अगर मैं कराची की बात करूँ तो 20% यहाँ पर इन्फेक्शन रेट रिपोर्ट हुआ है, और अगर यही सिलसिला रहा तो मुल्क के दीगर इलाकों में भी अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर से हमें भरपूर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कारोबार मुतासिर होंगे, ज़िंदगियाँ मुतासिर होंगी, तो इसका बड़ा ख्याल रखें। साथ साथ क्योंकि मानसून का सीज़न भी है, और जब ये मानसून का सीज़न होता है तो वबाई अमराज फूटने का खदशा होता है। साथ ही साथ पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से खबरें हैं कि वहाँ पर डेंगू का मर्ज़ जो है वो फैल रहा है, वबा फैल रही है और मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं अस्पतालों में। एक मरतबा फिर अगर सिंध की तरफ आऊँ तो कराची में निगलेरिया वायरस जो है उसका इंकशाफ हुआ है और इसके मरीज़ सामने आए हैं। निगलेरिया फैलता है पानी के ज़रिए, पीने के पानी में ही होता है, और पीने के पानी की जो कंडीशन है वो इंतहाई ख़राब है। इस दौरान बकरीद का क्योंकि सीज़न है, जानवर ख़रीदे जा रहे हैं और वो गलियों मोहल्लों में बांधे जा रहे हैं, उनसे जो आलूदगी है, फिर बारिश है, फिर जो सैनिटेशन का निज़ाम है, इस वक्त पूरे मुल्क में आप देखें तो बल्दियाती हुकूमतें मौजूद नहीं हैं जो आवाम के साथ राब्ते में होती हैं और आवाम के लिए आसानी पैदा करती हैं कि सफाई सुथराई और अगर कहीं गंदगी है तो उसे ठिकाने लगा दिया जाए, तो आवाम उन तक पहुँच जाती हैं अपने बल्दियाती नुमाइंदों तक। तो पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है, और आपको याद होगा इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि आइन के आर्टिकल 140A की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। आइन शिकनी का ये मामला है, लेकिन मरकज़ी हुकूमतें हों, सूबाई हुकूमतें हों, सियासी जमातें हों, इस पर खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस पर खामोश है, और ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस वक्त मुल्क में जमहूरी निज़ाम मुकम्मल नहीं है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसी मसले से जुड़ा हुआ एक और मामला है, वो है इन्फ्लेशन का। पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 10.4 या 10.5 के करीब है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत वो तमाम चीज़ें जो अजनास हैं या ज़रूरतें रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर उनकी कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और उनकी कीमतों को कंट्रोल कहाँ किया जाता है? बिल्कुल निचली सतह पर। लोकल गवर्नमेंट का ये फंक्शन होता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, बाबू लोग हैं, वो आवाम से राब्ते में नहीं हैं। तो ये मामला हुकूमत के लिए पहले ही से एक प्रॉब्लम बना हुआ था। ऊपर से वज़ीर आज़म ने यह भी अब कर दिया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 11.4 यानी कि 11 रुपये 40 पैसे की समरी भेजी ओगरा ने, तो वज़ीर आज़म ने हातिम ताई की कबर पर लात मारी और 5.4 यानी 5 रुपये 40 पैसे पेट्रोल महंगा करने की इजाज़त दे दी है, और ये अभी और महंगाई बढ़ेगी। इसके बाद जो महंगाई की सूरत हाल है वो जुड़ी हुई है बाकी तमाम मामलात के साथ भी, जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन जो हो रहे हैं कश्मीर में, अगर इसकी तरफ मैं आऊँ तो यहाँ पर आप तकरीरें सुन रहे हैं। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी तकरीरें सुनी, आज आपने उनकी बहन की तकरीर भी सुनी, आज आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी तकरीर सुनी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तकरीर जो थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की थी। अब इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो गुफ्तगू फरमाई है, इसमें आवाम के उन मसाइल का जिक्र तकरीबन ना होने के बराबर है जिनकी हम उनसे तवक्को करते हैं। आवाम के दुखों पर, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब दोबारा से बताएं कि भाई घबराना नहीं है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, महंगाई कैसे कम होगी। लेकिन जो माहिरीन मईशत हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ती चली जाएगी। वज़ीर आज़म ने जो आज तकरीर की, बड़ी दिलचस्प बातें उसमें कहीं और सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं, पुरानी बातें भी हैं कुछ, मगर कुछ नई बातें भी हैं। मिसाल के तौर पर आज हमें ये पता चला कि चीन ने जो तरक्की की है, चीन में तरक्की का राज दरअसल ये है कि चीन ने रियासत मदीना के मॉडल को अपनाया और उसने 30 लाख लोगों को खत गुर्बत से ऊपर निकाल लिया। सुने वज़ीर आज़म क्या कहती हैं। जहाँ 30 लाख नहीं 70 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे उन्होंने ऊपर उठाया और उनको अमीर बना दिया। तो ये रियासत मदीना का मॉडल था। मुझे नहीं पता कि चीन में कौन सा इस्लामी निज़ाम है और कौन सी रियासत मदीना की उसने तक़लीद की है और किस तरीके से ये काम किया है। बहरहाल वज़ीर आज़म ने फरमाया, पूछेंगे PTI के हमारे पास कैंडिडेट मौजूद हैं और वो बताएंगे भी कि वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे हैं कि चीन में रियासत मदीना, उसका मॉडल और तरक्की। इसके साथ साथ जनाब एक और बात वज़ीर आज़म ने कही कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट जो कहा है वो अमेरिका को कहा है। हालांकि एक अमेरिकी TV चैनल पर सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने ये बात की थी, और अपोजिशन मुझसे पूछ रही है कि बताएं जी किसने अड्डे मांगे, किसने आपसे कहा कि हमें फैसिलिटेट करें। आपने तो TV इंटरव्यू में कहा है एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वो इस चीज़ को भी अपनी इस इंतखाबी मुहिम में कश्मीर की इस्तेमाल करते नज़र आए आज।
جی انشاءاللہ تعالیٰ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا، اور وہ ملک ترقی نہیں کرتے جو قرضوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ موجودہ دور میں جتنا قرضہ لیا گیا ہے ماضی میں کسی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا، اور جو ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے عوام سے، اور جو عوام کی زندگیاں مشکل بنی ہوئی ہیں، اس کی بھی شاید نظیر ماضی میں نہیں ملتی ہے، گزشتہ کوئی 30-40 سال میں تو کم از کم نہیں ملتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور معاملہ جو وزیر اعظم اکثر دہراتے ہیں، آج بھی انہوں نے اس کو دہرایا، اور انہوں نے ہمارے نظام انصاف کی بات کی، اور نظام انصاف کی جو ہم آہنگی نہیں ہے اس کا ایک واحد استعارہ ان کے پاس شاید نواز شریف صاحب ہیں، تو نواز شریف صاحب کا پھر آج انہوں نے ذکر کیا۔ اب بار بار اس پہ بات ہو چکی ہے جی، نواز شریف کے ٹیسٹ سرکاری اسپتال میں ہوئے، سرکاری لوگوں نے تصدیق کی، وزیر اعظم کی حکومت کے وزراء اس پر بات کرتے رہے، انہوں نے تصدیق کی، پھر نواز شریف کو باہر بھیجا، لیکن وزیر اعظم کو لگتا یہ ہے کہ جی انصاف کا پیمانہ یہی ہے کہ نواز شریف اگر ملک سے باہر چلا گیا تو ملک میں انصاف نہیں، حالانکہ پیمانہ بہت مختلف ہیں اس سے۔ مثال کے طور پر کراچی میں بھی بارشیں ہوئیں، اور ان بارشوں میں 3 افراد، ہلکی سی بارش ہوئی اور 3 لوگ جان سے چلے گئے۔ ایک لڑکا جو سنار کی دکان پہ کام کرتا تھا، وہ وہاں سے کام ختم کر کے نکلا، اس کی بیوی ایڈمٹ تھی اسپتال میں، موٹر سائیکل پر وہ اسپتال جا رہا تھا، اس کی موٹر سائیکل سلپ ہوئی اور مبینہ طور پر کرنٹ لگنے سے اس کی جان چلی گئی۔ جب اسی طرح سے 2 واقعات اور ہوئے، کرنٹ لگنے سے جانیں چلی گئیں۔ کے الیکٹرک سے پوچھا گیا کہ جی یہ کھمبے سے کرنٹ آ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کھمبا ہماری ملکیت نہیں ہے، تو لوکل گورنمنٹ کی ملکیت تھا، تو آپ ان سے سوال کریں۔ یعنی یہ انصاف کا نظام نہیں ہے، یہ انصاف کا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غریب لوگ جو اپنی جان سے چلے گئے سرکاری تنصیبات کے غلط ہونے کی وجہ سے، جن کا تعلق صوبے کی حکومت سے بھی ہے، جس کا وفاق کی حکومت سے بھی ہے، جو لوکل گورنمنٹ کا بھی معاملہ ہے، آدمی جان سے چلا جائے، یہ انصاف کی فراہمی کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف والا معاملہ جو خود حکومت کی اپنی غلطی تھی، وہ انصاف کی بہتر مثال ہے۔ تو یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ایک ٹرک کی بتی کی طرح ہیں جس کے پیچھے شاید قوم لگی ہوئی ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر افنان اللہ خان صاحب ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ صداقت علی عباسی صاحب، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ہمیں حیران کر دیا کہ چین نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے اوپر اٹھایا، اور اس کے لیے اس نے ریاست مدینہ کے ماڈل کو اختیار کیا۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ چین میں کون سا اسلامی نظام ہے اور وہ کون سے اسلامی شعار ہیں جن کی پابندی کرتے ہیں، یہ کون سا ریاست مدینہ کا نظام چین میں رائج ہے اور کہاں رائج ہے؟ مسعود بھائی بہت شکریہ۔ ریاست مدینہ کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا مذہبی پہلو ہے جس میں عبادات یا انسانی جو رشتے ہیں ان کے جو حوالے سے جو نظام ہے، اور دوسرا اس کا نظام حکومت اور نظام معیشت ہے۔ اور مدینہ کی ریاست میں کیا تھا کہ انہوں نے نظام یہ دیا تھا کہ امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں کو بیت المال سے، بیواؤں کو، یتیموں کو، معذوروں کو، مسکینوں کو مدد کی جائے گی۔ یہ تھا کانسیپٹ مدینہ کی ریاست۔ آپ پتہ نہیں آپ نے مدینہ کی ریاست میں کوئی نمازوں یا حج یا زکوٰۃ سے اگر جوڑ دیا ہے تو وہ مدینہ کا نظام اسلام تھا۔ سر میں نے نہیں جوڑا، معذرت کے ساتھ میں نے نہیں جوڑا۔ مدینہ کی ریاست 1400 سال پہلے دین مکمل آیا، وہ اس کے اخلاقی پہلو بھی تھے، اس کے معاشرتی پہلو بھی تھے، اس کے معاشی پہلو بھی تھے، وہ ایک جامع مکمل دین ہے۔ اب مجھے نہیں میں اس وقت یہ دینی ایسپیکٹ کی بجائے مدینہ کی ریاست، مدینہ کی حکومت اور مدینہ کا نظام ریاست کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس میں تھا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر ریاست کا کام صرف ہے غریب کو اٹھانا، وہ پریکٹیکل مثال دے رہے ہیں چائنا کی، جہاں اس کی ایمان کی بات نہیں کی، اس ماڈل کو کاپی کرنے کی بات کی کہ چائنا اس وقت سپر پاور اس لیے بنا کہ 70 کروڑ انتہائی ایبسلوٹ جو پور لوگ تھے، انتہائی غریب لوگ تھے، ان کو اٹھا دیا تو چائنا اٹھ گیا۔ تو یہ جو 2 چیزیں آپ اگر کہیں آپ کو کنفیوژن لگ رہی ہے تو اس کو دور کر دیں۔ سر معذرت کے ساتھ چائنا کا جو نظام تھا، ایک امیر اور غریب کا اپنے عوام کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو اس کی زیادتیاں تھیں،
چائنا پر پابندیاں رہیں، چائنا پہ پابندیاں رہیں، ہمارا دوست ہے، ہمارے دل کے قریب ہے، لیکن چائنا پر پابندیاں رہیں، انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے پابندیاں رہیں، وہاں پر جو نظام تھا وہ نظام بڑا مختلف نظام تھا دنیا سے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے سر، اور دوسری بات یہ اگر آپ کہ معذرت کے ساتھ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ دین اسلام جو کہتا ہے کہ مکمل طور پر یا تو داخل ہو جاؤ مذہب میں یا آدھا، اور اس میں حصے بقل اس کے نہیں کر سکتے ہم. سر پورا نظام ہے، پورا نظام. اب ہمارا نظام تو ماشاءاللہ جی آپ سے میں درخواست کروں گا کہ مجھے جواب دینے دیں تاکہ آپ کے سننے والوں کو سمجھ آئے. فرمائیں سر. دیکھیں میں نے دوبارہ بات کی ہے، ایک اس کا دینی اور ایمانی پہلو ہے، اور ایک اس کی مدینہ کی ریاست جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کی بات ہے. مدینہ کی ریاست کے دو پرنسپل تھے، دو اصول تھے. ایک امیر اور غریب قانون کے سامنے برابر، جس کی وہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا ریاست کا کام ہے کمزور کو کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ طاقتور کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. معاشی طور پہ کمزور ترین لوگ کون ہیں؟ جو انتہائی غریب ہیں، جو بیمار تھے، جو کمزور تھے، جو مسکین تھے، جو یتیم تھے، جو معذور تھے، جو بزرگ تھے. تو ریاست نے ان کو اٹھایا کیسے؟ امیر کو ٹیکس کیا اور غریب کو بیت المال سے فائدہ دیا. یہ سر اس طرح تو پوری ترقی یافتہ دنیا جو اس نظام پہ چل رہی ہے، غربت کا ماڈل مگر اگر آپ کو چائنا سے کمپیئر کرنا ہے، ایک بات میں آپ سے پوچھ کے آگے بڑھ جاؤں گا، آپ اس کا صرف جواب دیں گے، مجھے جواب مل جائے گا. کوئی مذہب کا، نماز کا، روزے کا، حج کا نہیں تھا، وہ نظام معیشت کا جس کے تحت چائنا سپر پاور. ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب آپ مجھے دے دیں اور اس کے بعد اس معاملے سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. اور وہ یہ کہ یہ سود کا جو نظام ہے، اسلام نے اس کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا ہے. اس کا تعلق اخلاق سے بھی ہے اور اس کا تعلق نفاذ قانون سے بھی ہے، حکومت کے معاملات سے بھی ہے. تو سر اب بتائیں نا کہ جس معاشرے میں یہ کام نہ ہو، آپ اسے ریاست مدینہ کا نظام کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک آپ پہنچے ہیں میرے بھائی. معیشت کے 5-6 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ادھر جی ڈی پی گروتھ ہوتا ہے، ایک انفلیشن ہوتا ہے، ایک بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے، اور ایک تخفیف غربت، پاورٹی ایلیویشن ہوتا ہے. پاورٹی ایلیویشن یا تخفیف غربت کا سود کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انویسٹمنٹ کا، گروتھ کا، انفلیشن کا، امپلائمنٹ کا اس سے ضرور تعلق ہے. جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ تخفیف غربت کے اس ماڈل کی بات کر رہے ہیں جو بالکل مدینہ کی ریاست کے عین مطابق ہے. اگر آپ کہیں گے کہ سود کے بارے میں ہے تو میں بالکل آپ کی بات کو مانوں گا کہ ہمیں انویسٹمنٹ میں، بینکنگ میں، فائنینس میں سود کے نظام کے خلاف ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک، آپ کی بات ہو گئی. ایک طرف آپ نے ایک جز نکال لیا کہ جی اخلاقی معاملات الگ ہیں، مذہبی عبادات کا معاملہ الگ ہے، پھر اس کے بعد معیشت پہ بات آئی تو معیشت میں سے بھی آپ نے ایک جز نکال لیا کہ وہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، باقی کا اسلام سے تعلق نہیں. بہرحال یہ آپ کا موقف ہے. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، سر یہ آپ کو آپ ایکسپلین کر پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں کہ ریاست مدینہ، چین، یہ نظام اس نے اس کو کرتے ہوئے جیسے بتا رہے ہیں صداقت بھائی کہ اس نے انصاف کا نظام قائم کیا، غریبوں کی مدد کی، امیروں سے ٹیکس لیا، اس طرح سے 70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے اوپر آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے بھائی، یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا ان کی باتوں کے اندر دلیل ڈھونڈنے کی، اور جو میرے بھائی صداقت ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہے، اس کو اصل میں معاملہ جو ہے وہ ہے نہیں. میں آپ کو معاملہ سمجھا دیتا ہوں، آپ کو خود دلیل بھی سمجھ میں آ جائے گی. معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے تیسے اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے 2018 کا الیکشن رک کر کے. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ اب حکومت ہمیشہ چلتی رہے. اچھا وہ حکومت اب ظاہر الیکشن بھی آئیں گے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میڈیا ہے، جوڈیشری ہے. اب یہ چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی جب آپ کو ایک دفعہ حکومت مل جائے. تو یہ اب چائنا کا نظام ریاست مدینہ کے ساتھ ملائے یہ اس لیے رہے کہ اب ایک نئی لالی پاپ انہوں نے بنائی ہے جس کے اندر 1 پارٹی رول ہوگا. عمران خان صاحب بادشاہ بن جائیں گے اور وہ جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا، جو وہ کہیں گے وہ غلط ہوگا. اس کے لیے اب چائنا کا جو حکومت ہے، حکمرانی کا نظام ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے ان کو. اس لیے اب ریاست مدینہ کی جو انہوں نے لالی پاپ بنائی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ لگا کے بیچ رہے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. اب آپ اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کہ ریاست مدینہ، دیکھیں وہ کمیونسٹ ہیں، وہ سوشلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہے، اور کہانی ہے. ٹھیک ہے، ادھر سود کا نظام بھی ہے، ادھر پاورٹی ایلیویشن. تو پھر پاورٹی ایلیویشن اگر بنیاد بنانی ہے ریاست مدینہ کی تو پھر تو ویسٹرن ڈیموکریسی زیادہ آ گئی ان سے. صحیح بات، بالکل یہ بات واضح ہو گئی. مجھے اگلی بات آپ کرنے دیں، اس پہ بہت ساری بات ہو چکی ہے.
بھائی یہ نواز شریف صاحب جو ہیں اتنا زبردست طریقے کی ایکٹنگ کر کے گئے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہالی ووڈ میں ایسی ایکٹنگ نہیں ہوتی جیسی ایکٹنگ انہوں نے کی. جعلی رپورٹیں بنوائیں اور نظام انصاف, حکومت, ریاست سب کو وہ چونا لگا کر اور ملک سے فرار ہو گئے. تو اب پوری قوم کے لیے جو ہے یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے یہ بات. دیکھیں یہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے یہ انہوں نے شوکت خانم سے ان کی رپورٹس چیک کروائیں اور ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت شوکت خانم کے ہیڈ تھے. اس کے بعد فیصل سلطان صاحب کو وزیر بنا دیا انہوں نے. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے چیک کری, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ رپورٹس. تو اگر یہ بات غلط ہے تو پہلے یاسمین راشد صاحبہ کو اور فیصل سلطان صاحب کو فارغ کریں, انہیں گھر بھیجیں, کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انہوں نے جعلی رپورٹیں تو انہوں نے بنائی ہیں نا. شوکت خانم کی جعلی رپورٹ کون بنائے گا؟ نہیں, بیوقوف کیسے بنا دیا انہوں نے. رپورٹ جو تھی وہ بلڈ گیا, بلڈ سے انہوں نے رپورٹ بنائی. شوکت خانم کے اندر بھی ہمارا چلتا ہے سلسلہ. کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمارے اس پہ چل رہی ہے؟ یہ سارا کا سارا دیکھیں یہ صرف ایک فراڈ ہے. یہ جب باری آئے گی نا صداقت بھائی کی تو ان سے پوچھوں گا, صداقت بھائی سے پوچھوں گا کہ اگر ابھی تک وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں تو کم از کم کسی لیب ٹیکنیشین کو تو فارغ کریں نا. کسی کو تو بتائیں کہ اس نے غلط رپورٹ بنائی تھی, نواز شریف صاحب کو باہر نکلوا دیا. کچھ تو بتائیں اگر یہ بات ہے تو وزیر اعظم, کیونکہ بار بار تواتر سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس پر بات کر بھی لیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, وزیر اعظم صاحب نے آج یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ اس لیے کہا امریکہ کو کہ ان کی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں, اور وہ اس پر تنقید کرتے رہیں کہ آپ کے دور میں آپ لوگوں کی جائیدادیں ملک سے باہر. ابھی تو ایک اور نیو یارک میں فلیٹ نکل آیا ہے زرداری صاحب کا, تو آپ لوگ کی جائیدادیں, آپ لوگوں کا پیسہ باہر. تو آپ لوگ تو امریکہ سے کہتے تھے ہم اوپر سے مذمت کرتے رہیں گے, تم بندے مارے جاؤ ہمارے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اس وقت یہ گراؤنڈ لے رہے ہیں کہ میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں, دنیا کو پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. پچھلے والے نہیں تھے, آپ لوگ نہیں تھے. جی بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے میں ابھی آپ کی لمبی ایک جو آپ نے انٹرو دیا وہ بھی سن رہی تھی. صداقت عباسی صاحب بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کا دفاع کرنے کے لیے, لیکن کیا کریں, کوئی چیز دیں گے دفاع کرنے کے لیے تو وہ کریں گے نا. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ, کیا کریں مجبوری ہے ان کی, مطلب میرے بھائی ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کے ایسے کلمات ہوتے ہیں اور ایسے ایکشنز ہوتے ہیں کہ ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. کبھی تو وہ جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کو جوڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی چین جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ انسپریشن لے رہا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کے نام پہ بہت سیاست کر لی ہے, اور یہ معتبر نام لے کے انہوں نے عوام کو بڑا بے وقوف بنایا ہے. اس وقت ملک میں تاریخی غربت ہے, تاریخی بے روزگاری ہے اور تاریخی مہنگائی ہے, عوام پس چکی ہے. انہوں نے کہا بجٹ کے اندر کہ جی ہم ٹیکسز نہیں لگائیں گے, پھر انہوں نے پی ڈی ایل کی مد کے اندر 600 ارب روپے کی جو ہے ٹیکسز ڈال دی, اور وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے. پہلے اس کا تو جواب دینا, اس کا تو بتائیں نا کہ آپ لوگوں کے اچھا میں اب اس پہ آ رہی ہوں. اچھا چلیں امریکہ کی بات دیکھیے. بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو سارے نا ریٹورکس ہیں, یہ نیریٹیوز جو یہ لے کے چلتے ہیں نا عمران خان صاحب, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نے براہ راست تو ان سے بات ہی نہیں کی ہے. جو بائیڈن نے آج تک اس قابل ہی سمجھا عمران خان صاحب کو کہ وہ ان سے براہ راست بات کریں, حالانکہ پاکستان اس وقت خطے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے, بالخصوص افغانستان میں انخلا کے بعد. اچھا اب دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باتیں جو کہتے ہیں جی ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ ایکشنز لیتے ہیں, جب ایکشن لینے کا ٹائم آئے گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ یہی عمران خان صاحب ہوں گے جو ایسا یو ٹرن لیں گے اور نہ جانے کیا امریکہ کے ہاتھوں بیچ چکے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلالہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہم نے ایئر بیسز واپس لیے, آپ کو یاد ہوگا. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم نے بیٹھ کے اخباری نمائندوں کو بیانات نہیں دیے, جو کام کرنا تھا وہ کیا, وہ پاکستان نے کیا. مگر وہ وکی لیکس کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ وکی لیکس میں آیا کہ جہاں پر ملک کی سالمیت کی ہم مذمت کرتے رہیں گے. دیکھیے جی میں وکی لیکس میں نہیں جاؤں گی, میں وہ اس پہ جاؤں گی کہ جو باقاعدہ پاکستان کی طرف سے ایکشن لیا گیا, اور یہ سب کے سامنے ہے, آپ کے سامنے. اور یہ تمام چیزیں دیکھیے, یہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں بیٹھ کے نہیں ہوتی ہیں چیزیں, یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے. یہ پارلیمان میں ڈسکس ہونا چاہیے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے, اس پہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے. اس وقت ہمارے ملک میں کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے,
ہمارے ملک میں کوئی داخلہ پالیسی نہیں ہے, ہمارے ملک میں کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. شرمیلا مجھے بریک پہ جانا ہوگا, ایک بریک پہ جانا ہوگا, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں اور واپس آ کر مہنگائی پر ضرور بات کریں گے کہ یہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ اور یہ آگے بھی ہونے والا ہے, تو کہاں جا کے رکے گی مہنگائی اور کیسے ایک عام آدمی کا گزارا ہوگا. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, دو معاملات بریک سے پہلے ڈسکس ہوئے تھے. ایک تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ والا معاملہ جو ہے, شرمیلا کہتی ہیں جی کون سی پارلیمان کی کمیٹی میں آیا یہ معاملہ. پہلے ماضی میں روایت رہی ہے سلالہ کا واقعہ ہوا پارلیمنٹ میں آیا, یمن پر حملے کا معاملہ ہوا, سعودی حملہ جو ہونا تھا اس میں پاکستان کی معاونت چاہیے تھی, وہ معاملہ آیا تو پارلیمنٹ میں آیا. ممبئی اٹیکس ہوئے, ڈوزیڈ ایکسچینج ہوئے, معاملہ پارلیمنٹ میں آیا. پھر ایک حکومت کا موقف آیا اور پھر اسے حکومت نے جہاں بیان کرنا تھا وزیر اعظم نے اس کو بیان کیا. اب یہ معاملہ تو کہیں آیا ہی نہیں, آپ سے کسی نے فارمل انفارمل کہا ہو, پارلیمنٹ میں آیا ہو تو چلیں جی آپ کوئی پوزیشن آپ نے لی ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے. تو یہ اعتراض ہے آپ کے اوپر کہ جی اپوزیشن کہتی ہے کسی نے کہا ہی نہیں, اپنی طرف سے آپ نے شروع کر دیا, ایک ٹی وی انٹرویو سے اٹھا کے یہ معاملہ لے آئے. دوسری بات یہ کہ جی نواز شریف صاحب چلے گئے, آج بھی وزیر اعظم نے کیونکہ اس کو استعمال کیا تو ہم بیان کر رہے ہیں, ورنہ تو ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں اس معاملے کو. جن لوگوں نے وزیر اعظم کو, نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکالا, ان کی معاونت کی, سر ان کو تو کیفر کردار تک پہنچائیں نا, کسی کو تو سامنے لے کر آئیں, کون ہے وہ؟ اچھا مسعود, سب سے پہلے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کا کیا پتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیڈرشپ ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب بالکل نہیں, غیرت کا جو ایک کانسیپٹ ہے جی, کانسیپٹ ہوتا ہے. اب وہ ذرا کونڈولیزا رائس کی ایک کتاب پڑھ لیں جس میں یہ کہا گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں کہ جن کے دور میں 340 ڈرون اٹیک ہوئے, پاکستان کی سالمیت جو ہے, پاکستان کی خود مختاری جو ہے وہ چیلنج ہوتی رہی, اور یہ کہتے رہے کہ آپ یہ حملے کرتے رہیں اور ہم اس کو مذمت کرتے رہیں گے. اور وہ کتاب جو ہے وہ ان کی آفیشیل ہے, یعنی ایک سمجھ لیں کہ ان کے آفیسز سے میں بیٹھنے والے کسی خاتون کی ہے, اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. ان کو اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کتنی بڑی بات ہے. ایک غریب ملک کا دنیا کی سپر پاور کو کہہ دینا کہ ہم امریکہ کے لیے اپنا کندھا صرف امن کے لیے دے سکتے ہیں, ماضی کے حکمرانوں کی طرح جنگ کا حصہ بن کے اپنے آپ کو 82,000 لوگوں کو معاملہ یہ نہیں ہے نا, معاملہ یہ ہے, دیکھیں وقت میں آسان کر رہا ہوں معاملے کو تاکہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تو کوئی ڈیمانڈ کی نہیں ہے, یہ آپ کا یک طرفہ موقف سامنے آ گیا ہے, آپ لے کر آ گئے. امریکہ کو اگر بات کر دی ہوتی نا جب حملہ کیا تھا افغانستان پر تو بش صاحب پاکستان چل کر آ گئے. امریکہ یہاں سے, ان کا فیورٹ امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے اور وہ جنگ ہار کے جا رہا ہے, اور یہ وہ جنگ ہے جو عمران خان نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ آپ ہار کے جائیں گے. وہ امریکہ یہاں پہ جس کو منہ کی کھانا پڑی, وہ پاکستان کو ہمیشہ اڈے استعمال کرتا رہا. اب جہاں تک بات ہے پارلیمان کی, تو پارلیمان کی باتیں کرنے والے اندر کیا کرتے رہے وہ بات دنیا کے سامنے ہے. دوسرا سوال آپ نے کہا نواز شریف صاحب کا, وہ تو مریم صاحب نے کنفرم کر دیا کہ آج ہمیں تسلی دیں, آپ نے بتایا نہیں مجھے, کیسز ختم ہوں گے, ان کی جی بڑی اچھی طرح سے پاس کی ہے آپ نے بال. آپ بتا نہیں رہے کہ بھائی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر آئے اس معاملے کو. پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا, اور پارلیمنٹ میں کہاں لے کے آئیں بھئی, حکومت کا یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے, پارلیمان میں ڈسکس ہو گیا. وزیر اعظم نے پارلیمان میں جب سپیچ کی تو افغان پالیسی پوری طرح پارلیمان کے سامنے رکھی. اگر اپوزیشن اس پہ اپنی بات کرے, میں نواز شریف والی بات کروں وہ ایسے ہی رہ جائے گی. یہ وزیر اعظم کا اپنا خیال ہے جو انہوں نے بیان کر دیا, ایبسولوٹلی ناٹ, مگر امریکہ کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی نا. افنان صاحب ایسا ہی معاملہ ہے تھی جی, ایسی معاملہ میں نے امریکہ کی, دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں حکومت ذرا افغان صاحب ذرا میں بات کر لوں کہ یہ امریکہ میں باتیں کر رہے ہیں, پہلے مجھے بات تو ختم کر دینا بھائی, آپ کے جواب دے رہا ہوں بھائی, میری بات ختم ہو جائے پھر آپ بولیے گا. مسعود بات اس طرح ہے کہ جی اچھا کر لیں, بات کر لیں, بتا دیں تاکہ وہ تسلی سے جواب دے دیں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سینٹ میں ایک ریکویسٹ ڈالی تھی کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, جس کو چیئرمین سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا, جو کہ حکومت کے ساتھ الائیڈ ہے. میں یہ صرف بات کرنا چاہتا, آپ کنٹینیو کریں. اچھا ٹھیک ہے. مسعود یہ بات ہے, گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا تھا, امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے تھی وڈرال کے لیے, پاکستان نے پارٹی بننے سے انکار کر دیا. وزیر اعظم نے جہاں جہاں سیکیورٹی اداروں سے
بات کرنی تھی اور قوم کو ایک میسج دینا تھا، دے دیا. میں حکومتی ترجمان ہوں، اس سے زیادہ بات کر کے ہماری جو فورن ڈپلومیسی ہے، جو اس کے کچھ آداب ہیں، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہا. میں اپنے قد سے بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب دوسری بات نواز شریف صاحب کی، جی تو وہ آپ کا سوال خود ہی مریم صاحب نے جواب دے دیا کہ میرے ابو بیمار نہیں ہیں. آج مجھے آپ گارنٹی دیں کہ ان کو ان کی مرضی کا انصاف ملے گا اور ان کو ان کی مرضی کی حفاظت ملے گی تو وہ کل واپس آ جائیں گے. دس مینس کہ جو ہم نے ان پہ طرز کھایا، میں آپ سے سوال یہ کر ہی نہیں رہا، میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایکٹنگ کی، جعلی رپورٹیں بنوائیں. اب جعلی رپورٹ بنانے والے تو یہیں اسپتال میں ہی ہوں گے نا، سرکاری اسپتالوں میں ہی ہوں گے. وہ جعلی رپورٹیں چیک کرنے والے بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. سر کسی کو تو پکڑیں. آپ کی بقول ملک کا سب سے بڑا مجرم بھگوا دیا. اگر مریض کہے، سنیں اگر مریض کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو رپورٹیں پھر تو بعد کی بات ہو جاتی ہے. اس کو بچانے کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن مریض جب جہاز پہ چڑھا تو وہ حشاش بشاش خوشگوار تھا. اور ایک اور بات جو ابھی میری بہن شرمیلا صاحبہ نے غلط بات کی. شرمیلا صاحبہ پی ڈی ایل جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ چیک کر لیجئے گا، اس وقت 0 ہے. اور اس حکومت نے سیلز ٹیکس بھی 15.5 سے 11.4 کر دیا ہے. 4% کم دیا ہے جو پچھلے 5 مہینوں میں. 1 منٹ یار بھائی سنیں، وہ رکھا ہے نا، سنیں. اس وقت 0 ہے. پچھلے 6 مہینے میں کروڈ آئل کی پرائس جو ہے وہ 47% بڑھی ہے، جبکہ تیل کی قیمت صرف 11% بڑھی ہے. پی ڈی ایل رکھا ہے 600 ارب، ابھی پی ڈی ایل اس وقت 0 ہے. جی افنان صاحب، انٹرنیشنل پرائسز کا برڈن. افنان صاحب رسپونڈ کیجئے. میرا تو سوال تھا اس کے اوپر، وہ میں بعد میں کروں گا، آپ رسپونڈ کیجئے پہلے. جی، مئی 2018 میں $76 فی بیرل تھا اپنا یہ جو کروڈ کی پرائس، اور اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ $70 لیٹر پیٹرول بیچ رہی تھی. مئی 2008 میں $139 پر بیرل تھا، جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بھی $70 پر لیٹر کے اراؤنڈ بیچ رہی تھی. تو اگر آپ کی بات کی دلیل لے لی جائے تو آج کے حساب سے $30 سے $40 آپ لیٹر مہنگا بیچ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا جو پیمانہ ہے نا وہ پیمانہ ہی دیکھ لیں کہ باقیوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. آپ لوگ اس سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے انٹرنیشنل پرائس میں، تب بھی قیمت. مسعود 10 سیکنڈ میں آ رہا ہوں آپ سے پورا سوال لے کر آؤں گا، میں پورا سوال آپ کے پاس لے کر آؤں گا، لیکن شرمیلا سے $75 کا ہے، یہ 47% بنتا ہے. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، پورا سوال لے کر آؤں گا. $106 کا پاکستان میں شرمیلا یہ جو فرما رہے ہیں پیٹرولیم پرائس کے حوالے سے، یہ بجٹ میں کمپلائنس ہے آئی ایم ایف کی جو حکومت کر رہی ہے، یا واقعی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں جس کا اثر ہے؟ مسعود رضا صاحب، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب یہ دنیا بھر کے اندر لاک ڈاؤنز بھی تھے اور پاکستان میں بھی تھے، مجھے ایگزیکٹلی مہینہ یاد نہیں، لیکن پیٹرولیم کی جو کروڈ آئل کی پرائسز تھیں وہ سب سے کم ترین ہو گئی تھی دنیا میں، $27 پر بیرل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرول نایاب ہو گیا، پیٹرول پمپ سے غائب ہو گیا. جب تک وہ پیٹرول کی قیمت $27 پر بیرل تھی، پاکستانیوں کو پیٹرول مہیا نہیں ہوا. اس کے بعد جب راتوں رات، اب یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ راتوں رات اس حکومت نے، اس نااہل حکومت نے $25 پر لیٹر پیٹرول بڑھایا اور راتوں رات پیٹرول کی نہریں بہنے لگیں. اور پھر یہ پورا الزام ڈال دیا کہ جی یہ پیٹرول مافیا ہے. یہ ہر چیز مافیا پہ ڈال دیتے ہیں، خود ہی مافیا ہے، خود ہی سپورٹ کرتے ہیں، خود ہی کماتے ہیں. جس طرح چینی میں کمایا، جس طرح گندم کے اوپر کمایا. شروع میں آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو آپ نے بات کری فوڈ انفلیشن کی. میں وہی سوال کرنا چاہ رہا تھا. 9% پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی افسوسناک بات ہے، کتنے فخر کے ساتھ جو ہے ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان فوڈ امپورٹ کر رہا ہے. وہ ملک جو کاشت کرتا ہے، جو خود کفیل تھا ان اشیاء کے اندر، گندم کے اندر، چینی کے اندر، ان 3 سالوں میں ایسا بیڑا غرق کرا ہے انہوں نے کسانوں کا
کہ پاکستان نیٹ فوڈ امپورٹر بن گیا. آج آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. بالکل شرمیلا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک لینا پڑے گا اور ضرور یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. معذرت روک رہا ہوں آپ کو. بریک کے بعد واپس آ کر جو ہے اسی حوالے سے سوال کروں گا کہ جی حکومت کے تمام اشاریے اچھے, لیکن یہ جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو میں کس کھاتے میں فٹ کروں. ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صدقت علی عباسی صاحب, آپ کی معاشی پالیسی آپ کے مطابق بڑی اچھی ہوگی. آپ نے معیشت کو جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف اس کا سفر شروع کروا دیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے بڑا اچھا کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتیں ریجن میں اس وقت سب سے کم ہمارے یہاں ہوں گی. ہمارے یہاں زر مبادلہ کے ذخائر سب سے زیادہ ہوں گے. لیکن سر یہ جو فوڈ انفلیشن اس ریجن میں سب سے زیادہ ہماری ہے, اس کو کہاں میں فٹ کروں, اس کا کیا حل نکالوں؟ ماہرین اس کی وجہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ طلب اور رسد کی جو فرق ہے اس کو متوازی نہیں کر سکتے, اس کو بیلنس نہیں کر پاتے اور قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرتے. آپ اس کو مافیا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر مافیا کو بھی نہیں پکڑتے. یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ اور نااہلی ہے. سر اچھا مسعود, ایک تو آپ نے جو پیٹرول کی بات کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت انڈیا میں 220 روپے کا لیٹر ہے, بنگلہ دیش میں 140-42 کا ہے. سر ایک منٹ ہے سر, آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. پاکستان میں 118 کا ہے, 118 ہے. لہٰذا وہ تو ہے اور اس کے باوجود بھی جو تکلیف ہے ہمیں اس کا احساس ہے. یہ جو ہمارے پاس پچھلی حکومتیں رہیں, انہوں نے جس طرح زراعت کو برباد کیا, تباہ کیا, اور ہم باقی آبادی ہماری بڑھتی رہی اور زراعت ہماری نیچے گئی. پہلی دفعہ اس کا واپس ریورٹ ہوئی ہے اور زراعت جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے, بمپر کراپس ہوئی ہیں. اس کا امپیکٹ آئے گا آنے والے دنوں میں. جو 1100 ارب روپیہ فالتو گیا ہے کسانوں کے پاس, اس کا امپیکٹ آئے گا. ورنہ پچھلے 10-12 سال میں ایگریکلچر کو انہوں نے ختم کر دیا تھا, زراعت اور کسان کو انہوں نے مار دیا تھا. اب اس حکومت نے جو پالیسیز دی ہیں اس کا امپیکٹ اگلے 3 سال میں آئے گا انشاءاللہ. پاکستان جو فوڈ ڈیفیشنٹ ہے, انشاءاللہ پاکستان میں فوڈ سرپلس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگلے سال تک بہتر ہو جائے گا, آپ یہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے افنان صاحب سے اس پہ لے لینے دیجیے. اگلے سالوں تک میں نے کہا اگلے آنے ان کو موقع دے دیں. افنان صاحب, اگر یہی معاملہ ہے کہ آپ کے دور میں زراعت جو ہے اس کی بری حالت تھی, تو یہ فوڈ انفلیشن ہمیں آپ کے دور میں نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ آپ لوگ کیا اس میں جادوگری دکھاتے تھے؟ کون سا نمبر سا گھورک دھندا تھا آپ کے پاس؟ غلط نمبر صاحب دکھاتے تھے ہمیں. دیکھیں, ہم ایمانداری سے اس ملک کو چلا رہے تھے اور ہم نے 2015 میں 21.1% ایگریکلچر کی گروتھ ہے. یہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بس ایک کوئی بول دیتا ہے بندہ, اس کے بعد وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور بس یہ چلے جاتا ہے. مطلب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. آپ اس سال 3 ملین ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بمپر کراپ ہے اور 3 ملین ٹن امپورٹ کر رہے ہیں. چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ مطلب کہ دیکھیں, جھوٹ کے اوپر جھوٹ پہ آپ بلڈنگ تعمیر کریں گے تو کچھ نہیں بنے گا. صحیح. اگر عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں غلط بیانی ہے. افنان صاحب, میں شرمیلا سے ٹیک لے لوں. شرمیلا, صداقت بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسانوں کی مدد کر دی ہے, اگلے سال تک یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. میں یہ مانتا ہوں کہ شاید یہ مس مینجمنٹ ہے, قیمتوں کو کنٹرول نہ کر پانا ہے. نہیں مسعود صاحب, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں ہنسوں کہ میں روم, مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان فوڈ سرپلس میں, پاکستان فوڈ سرپلس میں تھا, پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا. آپ نے ایسا کیا کیا پچھلے 3 سالوں میں؟ آپ نے کسان کو مار دیا, آپ نے ایگریکلچر سیکٹر. شرمیلا معذرت, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. آپ کا جو سوال ہے کہ حکومت نے ایسا کیا کیا کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے. بہرحال سب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے. یہ فوڈ انفلیشن پہ اگر قابو پا لے حکومت تو بڑے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا